इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आजकल का के जो हालात है इससे रिलेटेड भी है, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा आप स्टूडेंट्स के लिए, मतलब ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके बच्चे हैं, तो इनके लिए ये यूनिट पढ़ना, ये टॉपिक पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से बात करेंगे। चाइल्ड अब्यूज़ किसे कहते हैं? चाइल्ड अब्यूज़ से मुराद ये है कि वो लोग जो कि अपने बच्चों का ख्याल रखने वाले होते हैं, या वो टेक केयर जो कि जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई होती है कि उन्होंने बच्चों का ख्याल रखना है, जब वो ऐसे हरकत कर ले जिसकी वजह से बच्चे जो है वो ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर और माशरती तौर पर क्या हो जाए, डिसेबल हो जाए, मतलब उनकी जो मेंटलिटी होती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। इसी तरह से उन पर तशद्दुद हो जाए, ठीक है, उन पर जुल्म हो जाए, तो इसको सिंपल अल्फाज में हम क्या कहते हैं, चाइल्ड एब्यूज़ कहते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि बच्चों के साथ सही तरीके से पेश न आना और उन पर जो है उनको प्रेशराइज करना, उनको तकलीफ देना, चाहे वो फिज़िकली हो, साइकोलॉजिकली हो, ठीक है, या इमोशनली हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, चाइल्ड अब्यूज़ कहेंगे। यहाँ पर हमारे साथ चाइल्ड अब्यूज़ की डिफिनीशन दी गई है, जिसमें कहते हैं कि द फिजिकल और मेंटल इंजरी, सेक्सुअल अब्यूज़ और एक्सप्लॉयटेशन, neglect, treatment or maltreatment of a child under the age of 18 by a person who is responsible for a child welfare under circumstances which indicate that the child health or welfare is harmed or threatened is called child abuse। बहुत ही सिंपल डिफिनीशन आपको की गई है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो लोग, जैसे कि जो वालिदैन होते हैं, वालिदैन का काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि इन्होंने अपने बच्चों का ख्याल रखना होता है, इनकी हर ज़रूरियात को पूरा करना होता है। सो जब यही वालिदैन ऐसे हरकत करना शुरू कर दे, ठीक है, या दूसरे लोग जो कि जिनको ज़िम्मेदारी दी गई होती है उनके ख्याल रखने का, वो ऐसी हरकत शुरू करे जिसकी वजह से जो बच्चा है वो जिस्मानी तौर पर या ज़हनी तौर पर, या उनके साथ जो है सेक्सुअल अब्यूज़ किया जाए, या उनके साथ इस तरह से पेश आया जाए जिसकी वजह से उनको नुकसान पहुंचे, उनको तकलीफ से गुजरना पड़े, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम चाइल्ड अब्यूज़ कहेंगे, ठीक है। चाइल्ड अब्यूज़ के हमारे साथ बहुत सारे अक़साम हैं जिसको आगे हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसी तरह से अगर दूसरा सिंपल डिफिनीशन हम चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से देखें, तो इसमें कहते हैं कि any behavior directed toward a child that endangers or impair a child's physical or emotional health and development is called child abuse। कोई भी रवैया जो कि एक शख्स जो है वो एक बच्चे के साथ इख्तियार करे और इसकी वजह से बच्चे की जो फिज़िकल और इमोशनल हेल्थ और डेवलपमेंट है वो ख़तरे में पड़ जाए, एंडेंजर से मुराद ख़तरे में पड़ जाए और उसमें ख़राबी आ जाए, ठीक है, तो इस तरह के रवैये को हम क्या कहेंगे, इस तरह के रवैये को अख्तियार करने वाले जो लोग होते हैं और जो इसका शिकार होते हैं, तो उस बच्चे इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम चाइल्ड अब्यूज़ कहेंगे, ठीक है। ठीक है, समझ आ रही है आपको? ओके जी। एनी बिहेवियर मतलब कोई भी रवैया जो कि कोई शख्स जो है वो बच्चों के साथ इख्तियार करता है और इसकी वजह से, इनके रवैये की वजह से बच्चे की जो जिस्मानी हालत है, जो इमोशनल हेल्थ है, ठीक है, और जो डेवलपमेंट है उस वो मुतासिर हो जाए बुरी तरह से और उसमें जो है ख़राबी आ जाए, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इस रवैये को हम चाइल्ड अब्यूज़ कहेंगे, जिसकी वजह से बच्चा मुतासिर होता है। चाइल्ड अब्यूज़ इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में अगर चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से हम बात करें, ठीक है, आप लोगों ने ख़बरें सुनी होंगी, ठीक है, कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जगह जगह जो है बच्चों के साथ ज़्यादती होती है, कहाँ पर
کہیں پر جسمانی زیادتی ان کے ساتھ ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہیں پر ان کو بہت زیادہ پریشرائز کیا گیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ذہنی طور پر جو ہے مفلوج ہو جاتے ہیں، کہیں پر ان کے ساتھ جو ہے جسمانی جو تعلقات ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے اختیار کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ سفر کر لیتے ہیں۔ تو جگہ جگہ پر اس طرح کے جو حالات وہ دیکھنے کو آج کل ملتے ہیں پاکستان میں، جو کہ ایک بہت ہی تشویشناک بات ہے اور بہت ہی قابل غور بات ہے، جس پر ہم سب کو جو ہے غور کرنا چاہیے۔ In Pakistan, due to a weaker or restrictive media setup, the lack of accurate reporting and resources, it is hard to verify how many such cases occur in the pre-internet days. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو میڈیا سسٹم ہے اور اسی طرح سے ہمارے جو لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو زیادہ تر ہائی لائٹ نہیں کرتے، جو کہ اصل میں جو ہے یہ زیادہ شرح کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں، زیادہ ریٹ اس کے ایکسیڈنٹ جو ہے وہ زیادہ جو ہے ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری جو میڈیا ہے، ہمارے جو لوگ ہیں، اس پر جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، پردہ ڈال رہے ہیں اور اس کو ہائی لائٹ نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے جو رپورٹ ہے چائلڈ ابیوز کے حوالے سے، تو وہ بھی ہمیں صحیح تعداد میں نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ There might have been several child abuse cases occurring in different parts of the country، اور اسی طرح سے یہ تو ایک کامن بات ہے کہ ہمارے ملک کے مختلف حصوں میں جو ہے چائلڈ ابیوز ہو رہا ہے، بچوں کے ساتھ زیادتی جو ہے وہ ہو رہی ہے، کہیں پر جو ہے بچوں کے ساتھ جسمانی زیادتی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کہیں پر ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے بری طریقے سے، جیسے کہ آپ لوگوں نے جو ہے آج کل سنا ہوگا نیوز میں کہ ایک وکیل کی جو بیوی تھی، انہوں نے بچی پر بہت زیادہ ظلم کیا تھا جسمانی طور پر، ان کو جو ہے اتنا پیٹا ہے کہ وہ بچی جو ہے ابھی بھی ICU میں ہے۔ تو اس طرح کے جو کیسز ہے وہ آج کل جو ہے مل رہے ہیں۔ According to report from Sahil, an NGO working for a safe environment for children and tackling child abuse, there were اسی طرح سے ساحل یہ ہمارے ساتھ ایک NGO آرگنائزیشن میں کام کرنے والے کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے جو ہے چائلڈ ابیوز کے حوالے سے رپورٹ جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے۔ تو ان کے مطابق about 2321 cases of child abuse in 2007، 2007 میں چائلڈ ابیوز کے تقریباً 2321 کیسز جو ہے وہ سامنے آئے ہوئے تھے، جس میں 2321 بچے جو ہے وہ زیادتی کا شکار بنے تھے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی۔ کس طرح کی زیادتی ہوئی تھی؟ کچھ لوگوں کے ساتھ فزیکل زیادتی ہوئی ہوگی، کچھ لوگوں کے ساتھ جو ہے جسمانی زیادتی ہوئی ہوگی، مطلب مینٹلی طور پر ان کو جو ہے پریشرائز کیا گیا ہوگا، اسی طرح سے ایموشنلی طور پر جو ہے ان کو جو ہے ڈسٹرب کیا ہوگا۔ تو مختلف قسم کے کیسز جو ہے یہ 2007 کے رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ پیش آئے تھے۔ اسی طرح سے 2008 میں تقریباً 1838 کیسز، مطلب 1838 کیسز جو ہے یہ سامنے آئے تھے۔ اسی طرح سے 2009 میں جو ہے 2012 کیسز جو ہے یہ سامنے آئے تھے چائلڈ ابیوز کے، جس میں بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی مختلف طریقوں سے۔ 2010 میں جو ہے 2252 کیسز جو ہے یہ چائلڈ ابیوز کے سامنے آئے ہوئے تھے۔ کس NGOز کے مطابق؟ فرام ساحل این NGO ورکنگ، یہ ایک ساحل نے جو ہے انہوں نے رپورٹ بنایا تھا جو کہ NGO میں کام کر رہے تھے۔ اسی طرح سے مزید اگر ہم آگے دیکھیں، ساحل also publish an annual report which is referred to as cruel number, indicating how many cases of child abuse have occurred in the country، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ساحل جو تھے انہوں نے ایک اینول سالانہ رپورٹ بھی جو ہے تیار کیا تھا، جس میں چائلڈ ابیوز کے انتہائی زیادہ تعداد میں جو ہے انہوں نے رپورٹ جو ہے پیش کی تھی۔ ان 2017 میں as per the report about 3,445 cases were reported, and 2018 edition of the report indicated an alarming increase in child abuse cases۔ 2017 کے رپورٹ کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو 2017 میں تقریباً 3,445
بچے جو ہے وہ زیادتی کا نشانہ جو ہے وہ بنے تھے، ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوئی تھی۔ اور اسی طرح سے اگر اس کے ساتھ ہم 2018 کے رپورٹ کو ایڈ کریں تو یہ تعداد جو ہے ہمارے ساتھ مزید جو ہے بڑھ جاتی ہے اور ایک الارمنگ سچویشن جو ہے کریٹ کرتی ہے۔ اسی طرح سے مزید آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ The scenario of Pakistan regarding child abuse in 2018 was quite alarming. 2018 میں چائلڈ ابیوز کے جو رپورٹ پیش کیے تھے تو یہ انتہائی خطرناک رپورٹ تھے۔ اس میں جو ہے انتہائی زیادہ تعداد میں جو ہے بچوں کو کے بارے میں رپورٹ کیا گیا تھا جو کہ زیادتی کا شکار بنے تھے۔ Compared to 2017, child sexual cases increased from 9 cases per day to 12 cases per day، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر 2018 کی جو رپورٹ ہے اس کو اگر ہم 2017 کے رپورٹ کے ساتھ کمپیئر کریں تو 2018 میں جو ہے بچوں کی جو چائلڈ ابیوز ہے، مطلب بچوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، تو ان کی شرح جو ہے پر ڈے 9 کیسز، مطلب ایک دن میں 9 سے بڑھ کر 12 تک پہنچ گئی تھی، ٹھیک ہے۔ مطلب پر ڈے میں جو ہے 12 لوگ جو ہے وہ 12 بچے جو ہے وہ زیادتی کا شکار بنتے تھے۔ As per the cruel number report compiled by Sahil, 2,232 cases were reported from the 4 provinces as well as Islamabad, آزاد جموں اینڈ کشمیر اینڈ گلگت بلتستان۔ تو تقریباً 2232 کیسز جو ہے چائلڈ ابیوز کے پاکستان کے مختلف علاقوں سے جو ہے اس کی رپورٹ جو ہے وہ حاصل کی گئی تھی۔ اکارڈنگ ٹو دا ڈیٹا کے مطابق 56% وکٹم ور گرلز اینڈ 44% وکٹم ور بوائز۔ اور اسی طرح سے جو ڈیٹا لیا گیا تھا تو اسی ڈیٹا کے مطابق تقریباً 56% جو بچے تھے ان میں فیمیل جو ہے بچیاں شامل تھی جن کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اور اسی طرح سے 44% جو تھے وہ بوائز تھے جن کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی۔ سمپل باتیں ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کنسیپچول کوئی چیز نہیں ہے، صرف آپ کو ڈیٹا دیا گیا ہے کہ چائلڈ ابیوز کے حوالے سے جتنی بھی رپورٹیں ہیں تو اس کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو ساحل کرول نمبر، ساحل نے جو 2018 میں رپورٹ پیش کی تھی تو اس کے مطابق ہمارے ساتھ جو اسٹیٹسٹک آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جو رپورٹ آیا ہوا ہے، جو ڈیٹا ہمارے پاس آئی ہوئی ہے، تو تقریباً پنجاب میں 65% چائلڈ ابیوز کے کیسز جو ہے وہ دیکھنے کو ملے تھے 2018 میں۔ اسی طرح سے سندھ میں 25% کیسز دیکھنے کو ملے تھے، خیبر پختونخوا میں 3%، بلوچستان میں 2%، اور اسی طرح سے آزاد جموں اینڈ کشمیر میں 21% کیسز جو ہے یہ چائلڈ ابیوز کے رپورٹ ہوئے تھے 2018 میں۔ ٹائپس آف چائلڈ ابیوز، اب ہمارے ساتھ چائلڈ ابیوز کے مختلف ٹائپس ہے، ٹھیک ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، خاص کر جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ میرے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، خاص طور پر وہ اسٹوڈنٹ جن کے بچے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور قابل غور ٹاپک ہے کہ وہ اپنے بچوں کا خیال رکھے، ان کو جو ہے اپنے سے بڑے لوگوں کے ساتھ اکیلے نہ چھوڑا کرے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ابھی جو ہے بچے ہیں تو اس عمر میں جو ہے ان کو اکیلے دوسروں کے ہاں جو ہے نہ چھوڑا کرے، مطلب سٹے کرنے کے لیے اپنے ساتھ ان کو جو ہے زیادہ سے زیادہ رکھے، تو اس طرح سے یہ لوگ جو ہے دوسرے کے برے کاموں سے، مطلب دوسرے برے لوگوں سے جو ہے محفوظ رہیں گے۔ تو ان باتوں پر جو ہے بہت زیادہ آپ لوگوں کو جو ہے غور کرنا چاہیے اور ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ٹائپس آف چائلڈ ابیوز، ہمارے ساتھ فزیکل ابیوز ہے، ٹھیک ہے، سیکچول ابیوز ہے، ایموشنل ابیوز ہے اینڈ نیگلیکٹ ہے، نیگلیجنس۔ تو اگر ہم فزیکل ابیوز کی بات کریں تو تقریباً 28% جو ہے چائلڈ جو ہے وہ فزیکلی ابیوز ہوتے ہیں۔ فزیکل سے مراد یہ ہے یا تو اپنے جو کیئر ٹیکرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی تشدد کا نشانہ بن جاتے ہیں، مطلب ان کو مارتے پیٹتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ایموشنل ابیوز میں 8% جو ہے بچے اور شکار ہوتے ہیں، سیکشول ابیوز میں جو ہے 30%، اور نیگلیجنس میں جو ہے 34% جو ہے بچے کیا ہوتے ہیں اس کا شکار ہوتے ہیں۔ تو فزیکل ابیوز کیا ہے، سیکشول ابیوز کیا ہے، ایموشنل ابیوز کیا ہے، نیگلیکٹ کیا ہے، اس پر اب ہم ون بائی ون بات کریں گے۔
सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल अब्यूज़ की। फिजिकल अब्यूज़ इज़ any known accidental injury to child under the age of 18 by a parent or caretaker। ठीक है, मैंने जैसे कि आपको कहा कि वो लोग जो कि अपने बच्चों का ख्याल रख रहे होते हैं या जिन्हें जो है उनका ख्याल रखने के लिए किसी को हायर किया होता है, ठीक है, जैसे कि खालाएँ वगैरह होती है या केयर टेकर होती है, तो वो जब क्या करती है, वो जो फिजिकली आपके बच्चे को जो है उनको मारती पीटती है, उनको जो है मुक्का देती हैं, उनको चपेड़ मारती है, ठीक है, मतलब फिजिकली उनको तकलीफ देती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम फिजिकल अब्यूज़ कहेंगे, ठीक है। इसी तरह से कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अपने बच्चों पर बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर रहे होते हैं, अपने बच्चों को मारते पीटते हैं, उनको बात करने नहीं देते, ठीक है, और बात बात पर उनको जो है मारते हैं, तो ये हमारे साथ क्या आता है, फिजिकल अब्यूज़ में आता है। These injuries may include beating, shaking, burn, human bite, strangulation, immersion in scalding water or others, with resulting bruises and wounds, fractures, scars, burns, internal injuries, और एनी अदर इंजरी, ठीक है। अब हमारे साथ जो फिजिकल अब्यूज़ होता है, तो इसमें हमारे साथ बीटिंग मतलब मारना, इसी तरह से जो बच्चे होते हैं 1 साल की कम उम्र के बच्चे, तो ज़्यादातर ये तो वो बच्चे होते हैं जो कि क्या होते हैं, रोते रहते हैं, ठीक है, बात नहीं कर सकते, तो अपनी ज़रूरियात के लिए जब भी इनको भूख लगती है, किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो रोने लग जाते हैं। तो कुछ बदकिस्मत पेरेंट ऐसे होते हैं कि उनके बच्चे जब रोते हैं तो वो इससे तंग आकर अपने बच्चों को जो है ज़ोर से शेक करते हैं, मतलब उनको हिलाते रहते हैं, तो हिलाने की वजह से बच्चों में फिर बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो पैदा हो जाते हैं, जिसके हवाले से हम आगे बात करेंगे। इसी तरह से बर्न, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने बच्चों को जला देते हैं कसदन, ठीक है, उनको क्या कर लेते हैं, जला लेते हैं गुस्से की वजह से। कुछ लोग जो है वो अपने बच्चों पर बाइट करते हैं, उनको क्या करते हैं, बाइट करते हैं गुस्से से। स्ट्रेंगुलेशन से क्या मुराद है, स्ट्रेंगुलेशन का भी अभी मैंने देखा था, उसका मतलब जो है मैं भूल गया हूँ। तो इसी तरह से कुछ लोग है पानी उन पर डाल देते हैं, ठीक है, और इस तरह के दूसरे हरकत होते हैं जिसकी वजह से बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचती है, बहुत ज़्यादा उसको नुकसान पहुंचता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फिजिकल अब्यूज़ कहते हैं, ठीक है। समझ आ रही है आप स्टूडेंट्स को? The term battered child syndrome was coined to characterize the clinical manifestation of serious physical abuse in young children. बेटर चाइल्ड सिंड्रोम जो है ये हमारे साथ एक टर्म है जिसका मतलब ये है कि वो बच्चे जिन पर ज़्यादती हुई थी, तो ज़्यादती होने की वजह से उनमें उस ज़्यादती के जो अलामात है वो ज़ाहिर होते हैं, वो नज़र आते हैं, तो वो बच्चे जो कि ज़्यादती का शिकार हुए हो और उस ज़्यादती के शिकार होने की वजह से उसके जो अलामात हैं उनमें नज़र आते हो, तो इनके लिए जो टर्म यूज़ होता है इसको हम बेटर चाइल्ड syndrome कहते हैं। This term is generally applied to children showing जी जी सर स्ट्रैंगुलेशन का मतलब है गला हाँ घोंटना, जी, गला गला घोंटना, दबाना। बिल्कुल बिल्कुल गला घोंटना, जी जी बिल्कुल यही बात है। तो स्ट्रैंगुलेशन को इस तरह की पेरेंट्स को भी आपने देखा होगा कि गुस्से में आकर वो क्या करते हैं, बच्चे के गले को घोंटते हैं, ठीक है, उसको दबाते हैं, तो ये क्या है, ये फिजिकल अब्यूज में आता है। थैंक यू। The term is generally applied to children showing repeated and devastating injury to the skin, skeletal system, or nervous system. It includes children with multiple fracture of different ages, head trauma, several visceral trauma, and with evidence of repeated inflection, ठीक है। अब जो टर्म मैंने आपको बताया, बेटर चाइल्ड सिंड्रोम, तो ज़्यादातर ये टर्म जो है उन बच्चों के लिए यूज़ होता है जिनके साथ बार बार जो है ये फिज़िकल ज़्यादती जो है हो रही होती है, उनको जो है फिज़िकली टॉर्चर किया जा रहा होता है, उन जिसकी वजह से उनका स्किन, मतलब उसके स्किन को जो है डैमेज करते हैं, या स्केलेटल सिस्टम उनको सर पर मार लेते हैं जिसकी वजह से उनके सर में जो है स्कर्स बन जाते हैं, या नर्वस सिस्टम जो है वो डैमेज हो जाता है, तो बार बार उनको जो है फिज़िकल अब्यूज़ करने की वजह से
جو ہے ان کے لیے ایک ٹرم یوز ہوتا ہے جس کو ہم بیٹر چائلڈ سنڈروم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اندر فارم از دا شیکن انفینٹ. شیکن کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ بچے جو کہ 1 سال کی کم عمر کے ہوتے ہیں تو اکثر اوقات وہ بہت زیادہ روتے ہیں، تو بہت زیادہ رونے کی وجہ سے ان کے جو کیئر ٹیکرز ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، اور غصے میں آنے سے وہ کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کو اٹھا لیتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ زور سے جو ہے ان کو کیا کرتے ہیں ہلاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، شیکنگ از اے پریولنٹ فارم آف ابیوز سین ان ویری ینگ چلڈرن لیس دین 1 year. موسٹ پرپیٹریٹر آف سچ ابیوز آر میلز، ٹھیک ہے. اور اس طرح کے جو حرکات زیادہ تر لوگ کرتے ہیں تو ان میں زیادہ تر مرد حضرات جو ہے وہ انوالو ہوتے ہیں. مرد حضرات جو ہے یہ زیادہ تر کیا کرتے ہیں، غصے میں آ کر اپنے بچے کو اٹھا لیتے ہیں اور ان کو زور زور سے ہلاتے رہتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، انٹراکرینیل ہیمریج، اس کی وجہ سے انٹراکرینیل ہیمریج ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ریٹینل ہیمریج ہو جاتی ہے، بچے کی آنکھوں پر جو ہے خون آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ فریکچر آف دا چائلڈ ایکسٹریمیٹیز، بچے کے جو ہاتھ ہوتے ہیں جہاں سے ان کو پکڑا ہوا ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں، فریکچر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. کین ریزلٹ فرام ویری ریپڈ شیکنگ آف این انفینٹ. اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے، جب بچے کو بہت زیادہ زور سے جلدی ہلایا جا رہا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں انٹراکرینیل ہیمریج ہو جاتا ہے، ریٹینل ہیمریج ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے فریکچر جو ہے یہ ہو جاتی ہے اس بچے کو. کورپوریل پنشمنٹ. کورپورل پنشمنٹ کسے کہتے ہیں؟ کورپورل پنشمنٹ سے مراد یہ ہے کہ کورپورل پنشمنٹ آف چلڈرن ان دا فارم آف ہٹنگ، پنچنگ، ککنگ اور بیٹنگ از سوشلی اینڈ لیگلی accepted in most countries. کورپورل پنشمنٹ آف چلڈرن سے مراد یہ ہے کہ وہ بچے جن کو جو ہے کیا کیا جاتا ہے، ان کو فزیکلی مارا جا رہا ہوتا ہے، مطلب ان کو ہٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، پنچ کیا جا رہا تھا، یا تو ان کو سپیڑے دی جا رہی ہوتی چپیڑے، یا ان کو جو ہے پنچ دیے جا رہے ہوتے، یا ان کو کک دیے جا رہے، لاتے دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ان کو سٹک سے بیٹ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہے، اس کو کورپورل پنشمنٹ کہتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس طرح کی جو پنشمنٹ ہے یہ زیادہ تر کنٹریز میں اس کو جو ہے الاؤ کیا جاتا ہے، اس کو جو ہے اس پر کسی قسم کی جو کیا کہتے ہیں، کسی قسم کی قانون جو ہے اس پر نہیں بنایا گیا ہے، اور اس کو جو ہے بہتر سمجھا جاتا ہے بچوں کے لیے. پاکستان میں بھی اس کو جو ہے ایک دفعہ دوبارہ بتائیں. کورپورل پنشمنٹ آف چلڈرن سے مراد یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ فزیکل ابیوز کی وہ قسم ہے جس میں بچوں کو کیا کیا جاتا ہے، چپیڑے دی جاتی ہے، ان کو پنچ دیے جاتے ہیں، لائک مکے ان کو دیے جاتے ہیں، ککنگ مین ان کو لاتے دیے جاتے ہیں، بیٹنگ سے مراد سٹکس وغیرہ سے ان کو کیا کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے. تو اس کو کورپورل پنشمنٹ کہتے ہیں. اور یہ پنشمنٹ جو ہے زیادہ تر کنٹریز میں جو ہے اس کو مانا جاتا ہے، اس کو لیگل کنسیڈر کیا جاتا ہے، اس پر کسی قسم کی جو قانونی کارروائی ہے وہ نہیں ہوتی پیرنٹس کے حوالے سے، ٹھیک ہے. مطلب جو پیرنٹس اپنے بچوں کو اس طرح سے مار رہے ہوتے ہیں تو ان پر کسی قسم کا جرم جو ہے وہ عائد نہیں ہوتا. جیسے پاکستان میں اکثر اوقات ہم اپنے بچوں کو جو ہے کیا کرتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں تاکہ وہ برے کاموں سے بچ جائے. اگر برے کاموں سے بچانے کے لیے، برا کرنے سے ان کو ہم روکنے کے لیے، برا چیزوں سے ڈرانے کے لیے ان کو ہم مارتے ہیں تو اس پر کسی قسم کا کوئی وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلب روک ٹوک نہیں ہے اور کوئی جرم اس کو جو ہے کنسیڈر نہیں کیا جاتا. لیکن اگر آپ بغیر کسی وجہ کے بچے کو مار رہے ہیں، ان کو پیٹ رہے ہیں، ان کو جسمانی تکلیف دے رہے ہیں تو یہ پھر کس میں آئے گا، چائلڈ ابیوز میں آئے گا. In many countries, it is a significant phenomena in schools and other institutions and in penal system. punishing system اور penal system یہ punishing system ہوتا ہے، ٹھیک ہے، for young offender، مطلب جو ابھی جوان ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ٹینیجرز ہوتے ہیں تو وہ جب کوئی غلط کام کرتے ہیں تو غلط کام کرنے کی وجہ سے ان پر جو ہے لاٹھی چارج کی جاتی ہے اور ان کو مارا پیٹا جاتا ہے. اس طرح سے ہم اسکولوں میں پڑھے ہوئے ہیں تو اسکولوں میں جو ہے ہم پر سٹکس توڑے جاتے تھے، اور مجھے یاد ہے کہ ہم نے بھی کافی زیادہ جو ہے سٹکس سے مار کھائے ہوئے ہیں اور اس کو ہم نے ٹیسٹ کیا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے ساتھ
कॉर्पोरल पनिशमेंट में आती है। लेकिन जो फीमेल बच्चियां हैं ये हर जगह पर बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत होती है। अक्सर जो फीमेल लड़कियां हुआ करती थी तो इनको इस वजह से छोड़ा जाता था कि ये लड़कियां हैं, इनको मारना नहीं चाहिए और ये वो, लेकिन बेचारे लड़कों को ऐसा पीटा जाता था कि बस देखने वाले तौबा तौबा करते कि शुक्र है कि हम लड़के नहीं है, वरना हम भी फिर इस तरह का मार खाना होता। इसके बाद हमारे साथ दूसरे नंबर पर आता है साइकोलॉजिकल मल ट्रीटमेंट। साइकोलॉजिकल मल ट्रीटमेंट से क्या मुराद है? द कंसिस्टेंट फेलियर ऑफ अ पेरेंट और केयर टेकर टू प्रोवाइड अ चाइल्ड विद अप्रोप्रिएट सपोर्ट, अटेंशन एंड अफेक्शन इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल मल ट्रीटमेंट। साइकोलॉजिकल मल ट्रीटमेंट से मुराद ये है कि कुछ पेरेंट ऐसे होते हैं जो कि अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे होते हैं। बच्चों को अपने पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, अपने पेरेंट्स की तवज्जो की ज़रूरत होती है, उनके प्यार शफ़क़त की ज़रूरत होती है, लेकिन वो पेरेंट जो है उनको प्रॉपर टाइम नहीं देते, प्रॉपर अटेंशन नहीं देते, उनको सपोर्ट नहीं करते। तो इसकी वजह से बच्चे जो है वो साइकोलॉजिकली क्या हो जाते हैं? साइकोलॉजिकली वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, साइकोलॉजिकली जो है वो एम्पेयरमेंट का शिकार हो जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इसको साइकोलॉजिकल नेग्लेक्ट कहते हैं, ठीक है, मतलब अपने बच्चों को इग्नोर करते हैं। साइकोलॉजिकल अब्यूज़ किसे कहते हैं? साइकोलॉजिकल अब्यूज़ इज़ अ क्रॉनिक पैटर्न ऑफ बिहेवियर सच एज बी लिटलिंग से मुराद क्या है? क्रिटिसाइजिंग। आप अपने बच्चे को मुसलसल जो है बगैर किसी वजह के क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, और अफसोस है मुझे कि तुम जो है मतलब मेरे बेटे हो। उनको बगैर किसी वजह के क्रिटिसाइज करते हैं, बात बात पर उनको सुनाते हैं। ह्यूमिलेटिंग से मुराद ये है कि उनको बुरा भला कहते हैं। रिडिक्यूलिंग से मुराद ये है कि उन पर हंसते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ किस चीज़ में आती है? ये हमारे साथ साइकोलॉजिकल अब्यूज़ में आती है। साइकोलॉजिकल नेग्लेक्ट और साइकोलॉजिकल अब्यूज़, इसमें फ़र्क को आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। साइकोलॉजिकल नेग्लेक्ट से मुराद ये है कि आप अपने बच्चे पर जुल्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अपने बच्चे को प्रॉपर टाइम भी नहीं दे रहे, उनको जो है अटेंशन नहीं दे रहे, उनको अपना प्यार शफ़क़त जो है वो नहीं दे रहे, जिसकी वजह से बच्चा जो है अपने वालिदैन की मोहब्बत से महरूम हो जाते हैं, उनकी अटेंशन जो है उससे महरूम हो जाते हैं, उनके सपोर्ट से महरूम हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल नेग्लेक्ट। प्रॉपर तरीके से वो अपने बच्चे को टाइम नहीं दे रहे होते। जबकि साइकोलॉजिकल अब्यूज़ से मुराद ये है कि आप इरादतन जो है अपने बच्चे को क्या कर रहे होते हैं? उनको खूब सुना रहे होते हैं, उन पर बात बात पर जो है उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, उनको जो है बुरा भला कहते हैं। तो इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल अब्यूज़। सही है, समझ आ रही है आप स्टूडेंट्स को? ओके, गुड। इमोशनल अब्यूज़ किसे कहते हैं? व्हाट इज़ इमोशनल अब्यूज़? इमोशनली आप अपने बच्चे को क्या करते हैं? उनको बुरा भला कहते हैं, उनको जो है हर्ट करते हैं, तो इसको इमोशनल अब्यूज़ कहेंगे। इमोशनल अब्यूज़ इंक्लूड द फेलियर ऑफ केयर गिवर टू प्रोवाइड एन अप्रोप्रिएट एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट एंड इंक्लूड एक्ट that have an adverse effect on the emotional health and development of child is called emotional abuse. Emotional abuse से मुराद ये है कि वो लोग जो कि अपने बच्चों का ख्याल रख रहे होते हैं या ख्याल रखने की जिम्मेदारी उन पर होती है, तो जब वो अपने बच्चों को उन बच्चों को जो है प्रॉपर एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड ना करे, उनको जो है प्रॉपर तरीके से उनके साथ डीलिंग ना करे और इस तरह का रवैया उनके साथ इख्तियार करे, जिसकी वजह से उनकी जो इमोशनल हेल्थ होती है और जो डेवलपमेंटल प्रोसेस होती है बच्चे की, ठीक है, तो वो क्या हो जाए? बुरी तरीके से मुतासिर हो जाए। एडवर्स इफेक्ट से मुराद ये है कि बुरी तरीके से वो क्या हो जाए? बुरी तरह मुतासिर हो जाए। तो इसको हम क्या कहेंगे? इमोशनल अब्यूज़ कहेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा? इससे बच्चा जो है फिर इमोशनली क्या होगा? अनस्टेबल होगा, वो अपने जज्बात का इजहार प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकेंगे, वो फिर लोगों के साथ बातें शेयर नहीं कर सकेंगे, उनके फिर फ्रेंड्स नहीं होंगे,
وہ لوگوں پر پراپر طریقے سے ٹرسٹ نہیں کر سکیں گے یا ہر ایک بندے پر ٹرسٹ کریں گے، جس کی وجہ سے نقصان ہی نقصان جو ہے وہ بار بار اٹھائیں گے۔ اور ڈیولپمنٹل آف اے چائلڈ، ڈیولپمنٹ سے مراد یہ ہے کہ ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے، ان کی برین کی جو ڈیولپمنٹ ہے، ان کی جو تھنکنگ ایبیلٹیز ہے وہ میچور نہیں ہوگی، تو اس طرح سے وہ بچے کے بچے ہی رہ جائیں گے۔ تو اس طرح کے ایکٹ کرنے کی وجہ سے جب بچہ متاثر ہوتا ہے تو اس کو پھر ہم ایموشنل ابیوز کہیں گے، صحیح ہے۔ سچ ایکٹ انکلوڈ ریسٹرکٹنگ اے چائلڈ موومنٹ، ڈینیگریشن، ریڈیکیول، تھریٹ اینڈ intimidation, discrimination, rejection and other non-physical form of hostile treatment۔ مثال کے طور پر آپ کا بچہ جو ہے وہ کچھ نیا کرنا چاہتا ہے اور آپ ان کو کیا کرتے ہیں، ریسٹرکٹ کرتے ہیں، آپ انہیں کہتے ہیں کہ نہیں تم یہ نہیں کر سکتے اور نہیں کرو گے، تو ان کو آپ جو ہے کچھ نیا کرنے سے روکتے ہیں، تو ان میں جو کریٹیوٹی کی جو خاصیت ہے وہ کیا ہو جائے گی، وہ مسلسل ڈپریس ہوتی جائے گی اور وہ پھر اپنی زندگی میں آگے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ ڈینیگریشن کسے کہتے ہیں؟ ڈینیگریشن مین یہ بھی ذرا دیکھ لے پھر مجھے بتا دیجئے۔ ریڈیکیول مطلب ان کے ساتھ عجیب طریقے سے رویہ رکھنا، تھریڈ ان کو جو ہے بار بار دھمکی دینا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہارے ساتھ دیکھ لوں گا یا ویسا کیا تو دیکھ لوں گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ان میں دو بچوں میں جو ہے فرق کرنا، جن کو زیادہ، ایک کو زیادہ ٹائم دیتے دوسرے کو نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ایک کی ہر بات مانتے ہیں، دوسری کی بات کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور اسی طرح سے دوسرے نان فزیکل جتنے بھی فارم ہیں، ٹھیک ہے، جس میں کیا ہو غصے کے ساتھ بچے کے ساتھ پیش آنا ہو، تو اس کو ہم کیا کہیں گے، اس کو ہم ایموشنل ابیوز کہیں گے، صحیح ہے۔ تو یہ ہمارے ساتھ ایموشنل ابیوز میں آئیں گے۔ سر ڈینیگریشن سے مطلب ہے کہ بدنامی؟ ہاں، بدنامی، بچے کو جو ہے بات بات پر ان کو برا بھلا کہتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے سامنے ان کو آپ جو ہے سناتے ہیں، تو اس سے بچے کی کیا ہوتی ہے، بدنامی ہوتی ہے، تو ان کی جو موٹیویشن لیول ہوتی ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے، تو بہت زیادہ جو ہے ان کو نقصان پہنچتا ہے، تو یہ ہمارے ساتھ ایموشنل ابیوز میں آئے گا۔ نگلیکٹ کسے کہتے ہیں؟ نگلیکٹ کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ نگلیکٹ سے مراد یہ ہے، سمپل الفاظ میں نگلیکٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ تمام فیسلٹیز موجود ہے جو کہ آپ کو دینے ہیں اپنے بچے کو، لیکن آپ اپنے بچے کو وہ کسی وجہ سے نہیں دے رہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنے بچے کو، آپ کے پاس ریسورسز ہونے کے باوجود آپ ان کو ان ریسورسز سے کیا کرتے ہیں، محروم کرتے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم نگلیکٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ Neglect refers to the failure of a parent to provide for the development of a child where the parent is in a position to do so in one or more of the following areas: health, education, emotional development, nutrition, shelter and safe living condition، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس وہ تمام ریسورسز موجود ہے جس کے بیس پر آپ اپنے بچے کی جو صحت ہے اس کو آپ مینٹین رکھ سکتے ہیں، آپ ان کو ایک پراپر ایجوکیشن دے سکتے ہیں، آپ ان کی ایموشنل ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، آپ ان کو پراپر فوڈ، صاف ستھرا خوراک دے سکتے ہیں، ان کو رہنے کے لیے گھر دے سکتے ہیں، ان کو ایک سیف انوائرمنٹ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کے پاس ریسورسز ہونے کے باوجود آپ ان کو یہ نہیں دیتے، اس سے آپ ان کو محروم رکھتے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہیں گے، نگلیکٹ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ Neglect is thus distinguished from circumstances of poverty in that neglect can occur only in cases where reasonable resources are available to the family or caregiver۔ دیکھیں پورٹی اور نیگلیکٹ میں فرق ہے۔ پورٹی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پور ہوتے ہیں، آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے، جبکہ نیگلیکٹ میں یہ بات ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ہر طرح کی ریسورس موجود ہوتی ہے، لیکن آپ نے اپنی ایک انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں، بچے نے ایسا کرنا ہے اور ایسا کرنا ہے اور ایسا کرنا ہے، جس کی وجہ سے بچے کے جو اپنے ڈیزائرز ہوتے ہیں، جو اپنے نیڈز ہوتے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے، وہ جو ہے اپنے جو ڈیزائر نیڈز وغیرہ ہوتے ہیں اس سے محروم ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے، اس کو ہم نیگلیکٹ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ بزنس سٹارٹ کرے اور ایجوکیشن کی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے، تو آپ اپنے بچے کو جو ہے الٹریٹ کر رہے ہیں، ان کو جاہل ہی بڑا کر رہے ہیں، ان کو تعلیم سے جو ہے محروم کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے نیگلیکٹ میں آئے گی، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ
स्टूडेंट्स को? जी सर। ओके गुड। अच्छा जी, अगर कोई लेटा हुआ हो तो काइंडली बैठ जाए। मुझे पता है आप स्टूडेंट्स को जो है नींद आ रही होगी, और मेरे ख्याल से ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो लेटे हुए क्लास को सुन रहे होंगे। तो लेटने के बजाय बैठ जाए, कुछ ही मिनट से कुछ ही स्लाइड्स रह गए हैं ताकि आपको इसकी सही तरीके से समझ आ जाए। The difference between abuse and neglect is that abuse represents an action against a child while neglect represents a lack of action for the child। ठीक है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताई जा रही है कि एब्यूज़ और नेगलेक्ट के दरमियान क्या डिफरेंस है। एब्यूज़ हम किसे कहते हैं? एब्यूज़ से मुराद ये है कि आप कोई ऐसी हरकत करते हैं जिसकी वजह से आपका जो बच्चा है वो बुरी तरह से मुतासिर होता है। ठीक है, तो इसको हम एब्यूज़ कहेंगे। ठीक है। जबकि निगलेक्ट से मुराद ये है कि आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो कि आपके बच्चे के लिए ठीक हो। ठीक है, आप कोई भी स्टेप नहीं ले रहे हैं, तो इसको कहते हैं नेगलेक्ट। आप अपने बच्चे की बेहतरी के लिए आप कोई स्टेप नहीं लेते, कोई इकदाम नहीं करते, तो इसको हम क्या कहेंगे? नेगलेक्ट कहेंगे। जबकि अब्यूज़ से मुराद ये है कि आप ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे इकदामात कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका जो बच्चा है वो ज़हनी तौर पर भी बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है, जिस्मानी तौर पर भी मुतासिर हो रहा है, साइकोलॉजिकली भी वो मुतासिर हो रहा है, सोशली भी वो मुतासिर हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपका एक बच्चा है, ठीक है, वो आशिक बन गया है, ठीक है, और आशिक भी अच्छा आशिक बना हुआ है, आपको कहता है कि अम्मी मुझे ये लड़की जो है पसंद है, और आप अपनी अना का मसला बनाकर आप कहती है कि नहीं ये लड़की तो उस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, और ये लड़की तो वैसी है ऐसी है, मैं आपके लिए अपनी मर्ज़ी की ढूंढूंगी और वो ऐसी होगी वैसी होगी। तो इससे क्या कर रहे हैं आप? अपनी अना का मसला बना रहे हैं, और इससे आपका जो बच्चा है वो क्या होगा? ज़हनी तौर पर वो मुतासिर होगा, उनके दिल में जो है आपके लिए फिर अच्छे जज्बात, अच्छी सोच जो है वो नहीं रहेगी। ठीक है, अगर बात बहुत ज़्यादा डीपली गई हो और इसके बाद जो है आप उनके लिए नहीं करते। ठीक है, तो इससे आपका बच्चा भी मुतासिर होगा, उनकी जो कैरियर है वो भी मुतासिर हो सकती है। ठीक है, तो कुछ सिचुएशन में हमें अपने बच्चों का मानना चाहिए, और कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं कि अगर हालात खुशगवार ना हो, मिसाल के तौर पर ऐसे लोगों को उन्होंने पसंद किया हो जो कि मतलब जिनके बारे में अफवाह हो, या जिनके बारे में अच्छी बातें जो है नहीं हो रही हो। ठीक है, या वो आपकी ख़ानदान से बहुत ही ज़्यादा जो है वो क्या हो, थोड़ा सा वो नहीं मिल रहे हो। ठीक है, तो फिर खैर है, फिर उनको समझा बुझाकर उनको जो है आगे आप कर सकते हैं। लेकिन अगर सब कुछ ठीक हो और सब कुछ ठीक होने के बावजूद आप उनकी नहीं मानते, तो फिर आप अपने ऊपर भी जुल्म कर रहे हैं और अपने बच्चे के ऊपर भी ज्यादती कर रहे होते हैं। अब आ जाते हैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की तरफ। तो इस पर जो है हर एक बंदे को जो है सोचना चाहिए और फिक्र करनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बच्चे होते हैं, हमने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पढ़ी है, तो बच्चों के अपने कुछ स्टेजेस होते हैं। जैसे बच्चा जो है फर्स्ट ईयर को क्रॉस करता है, सेकेंड ईयर में जाता है, तो इनकी जो मेंटेलिटी होती है उसमें कुछ खास तरह की चेंजेस आती है। इसी तरह से फोर्थ फाइव स्टेज तक जब ये पहुंचते हैं, मतलब 5 साल की उम्र तक जब ये पहुंचते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो बेबी बॉयज़ होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो ज़्यादातर अपनी माँ के साथ अटैच होते हैं, और जो बेबी गर्ल्स होती है, लड़कियां होती है, वो ज़्यादातर अपने वालिद के साथ अटैच होना शुरू हो जाते हैं। तो अपोजिट जेंडर की तरफ क्या होती है? अट्रैक्शन होती है। सो ये वो स्टेजेस है जिसमें हमने अपने बच्चों को क्या करना होता है, उन पर बहुत ज़्यादा जो है फोकस देनी होती है, उनको जो है ऐसी एक्टिविटीज़ में जो है इन्वॉल्व करना होता है जिसमें इनका जो है इन चीज़ों की तरफ जो है ज़्यादा तवज्जो ना हो। ठीक है, और ये लोग जो है उन एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हो, तो इससे आपके बच्चे जो है वो फिर बहुत सारी चीज़ों, बुरे चीज़ों से जो है बच जाते हैं। मतलब जो जेंडर आइडेंटिफिकेशन स्टेजेस होते हैं, ये हमारे साथ 5 इयर्स तक मतलब
4 سے 5 یا 6 ایئر تک ہوتی ہے، جس میں بچے جو ہے کیا کرتے ہیں، جینڈر آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہیں اپوزٹ جینڈر کی طرف، ان کی اٹریکشن بہت زیادہ ہوتی ہے، جس میں اگر ان پر پراپر مانیٹرنگ نہ ہو، ٹھیک ہے، ان کو پراپر مانیٹر نہ کیا جا رہا ہو تو بچے جو ہے وہ بری حرکات میں بھی پھر مبتلا ہو جاتے ہیں، تو ان کا خیال رکھنا چاہیے ایسے سٹیجز میں۔ تو یہ ہمارے ساتھ وہ باتیں ہیں جو کہ بہت زیادہ ریلیٹڈ ہوتی ہے بچوں کی ہر طرح کی سیفٹی کے حوالے سے۔ تو چائلڈ ابیوز کسی کے چائلڈ سیکشل ابیوز آپ سب کو پتا ہے، ٹھیک ہے، کسے کہتے ہیں؟ چائلڈ سیکشل ابیوز از دا ایکسپلائٹیشن آف اے چائلڈ فار دا سیکشل گریٹیفیکیشن آف اندر پرسن، ٹھیک ہے۔ کوئی دوسرا بندہ جو ہے کوئی دوسرا بندہ جو ہے وہ بچے کو کیا کرتا ہے، اس کو کیا کرتا ہے، ہراس کرتا ہے، اس کو فزیکلی جو ہے ایسی جگہوں پر ٹچ کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ پرائیویٹ ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ ایسی حرکات کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ چائلڈ سیکشل ابیوز کہتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو کہا کہ جو آپ کے بچے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ کم عمر ہوتے ہیں، 5-6 سال کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس عمر میں آپ نے اپنے بچوں کو کہیں پر بھی جو ہے اکیلا نہیں چھوڑنا، اپنے کزنز جو بڑے کزنز ہوتے ہیں ان کے ساتھ نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے، بڑے لوگوں کے ساتھ جو ہے، دوستوں کے ساتھ ان کو جو ہے نہیں چھوڑنا، ان پر جو ہے آپ لوگوں نے یہ 10 سال پراپر نظر رکھنی ہے، ان کا جو ہے پراپر آپ لوگوں نے مانیٹر کرنا ہے۔ اگر ان 10 سالوں میں آپ ان کو پراپر مانیٹر کریں گے، گائیڈ کریں گے، پراپر طریقے سے ان کو آپ سکھائیں گے، تو یہ جو عمر ہے ان کی سیکھنے کی ہے، جو آپ لوگ ان کو سکھائیں گے یہ لوگ جو ہے سیکھیں گے۔ اگر آپ ان کو جو ہے چھوڑیں گے تو ان کا جس طرح کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوگا تو وہ لوگ جیسے کریں گے تو وہی یہ لوگ سیکھیں گے۔ تو اچھا ہے کہ آپ ان کو خود ہی مانیٹر کریں، ان کو خود ہی جو ہے کاپی کریں، ان کے مائنڈ میں جو ہے اچھی اچھی چیزیں ڈالیں تو بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ سیکشول ابیوز بیہیویئرس کے حوالے سے اب بات ہو رہی ہے تو یہ بھی بہت کامن چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ لوگ اس کو پھر خود بھی جو ہے انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہمارے ساتھ پہلے نمبر پر آتا ہے وویورزم۔ وویورزم سے مراد یہ ہے کہ گندی نظر سے دیکھنا، ٹھیک ہے، یا کوئی گندی چیز جو ہے بچے کو دکھائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ان کی جو مائنڈ ہے وہ کیا ہو رہا ہے، وہ گندا ہو رہا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وویورزم کہتے ہیں۔ فونڈلنگ سے مراد یہ ہے کہ برے طریقے سے بچے کو پیار کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ فونڈلنگ کہتے ہیں۔ یہ سیکشولی ابیوز بیہیویئر میں آتا ہے۔ اسی طرح سے چائلڈ پروسٹیٹیوشن کا تو آپ کو پتا ہے کہ چائلڈ پروسٹیٹیوشن کسے کہتے ہیں۔ چائلڈ پورنوگرافی، یہ بھی آپ کو پتا ہے، ٹھیک ہے، کہ گندی گندی فلمیں جو ہے بچوں کو دکھائی جا رہی ہے، یا بچوں کی گندی فلمیں بچوں کو دکھائی جا رہی ہے، تو اس کو کہتے ہیں چائلڈ پورنوگرافی۔ انٹر کورس کا بھی آپ کو پتا ہے۔ سوڈومی سے کیا مراد ہے؟ سوڈومی سے مراد یہ ہے جو کہ میں نے آپ کو کہا، اورل جینیٹل ہو گئی، سٹیمولیشن ہو گئی، بچے کو ایسے طریقے سے ٹچ کیا جا رہا ہے۔ آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ آپ اپنے سگنلز چیک کریں یا اپنی مائک کو چیک کریں تو پھر آپ کو آواز آ جائے گی۔ باقی اسٹوڈنٹس کو آ رہی ہے آواز؟ اچھا جی، ابھی صحیح ہے، اوکے جی۔ سٹیمولیشن ہو گئی، وربل سٹیمولیشن سے مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ گندی گندی باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ فونڈلنگ، فونڈلنگ سے مراد یہ ہے کہ پیار آنا، مطلب آپ بچے کے ساتھ کوئی جو ہے، کوئی دوسرا بندہ جو ہے آپ کے بچے کے ساتھ پیار کر رہا ہے، اور یہ پیار وہ پیار نہیں ہوتا جو کہ عام طور پر ہم اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ وہ پیار نہیں ہوتا، یہ وہ برا والا پیار ہوتا ہے۔ اسی طرح سے وربل سٹیمولیشن ہو گئی، مطلب وربلی ان کے ساتھ گندی گندی باتیں کر رہا ہے، گندی گندی چیزوں کو جو ہے بچے کے ساتھ ڈسکس کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی ہمارے ساتھ سیکشول ابیوز بیہیویئر میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ ایگزیبیشنزم، ایگزیبیشنزم کیا ہے؟ ایگزیبیشنزم سے مراد یہ کہ ان کو گندی گندی چیزیں دکھایا جا رہا ہے، دکھائی جا رہی ہے، تو اس کو ایگزیبیشنزم کہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے کس میں آتی ہے؟ سیکشولی ابیوز بیہیویئر میں آتی ہے۔ سمپٹمز آف ابیوز، اب وہ بچے جو کہ متاثر ہوئے ہوتے ہیں، شکار ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ابیوز کے، تو اس میں کیا کیا سمپٹمز پائے جاتے ہیں؟ ان یوزول سیکشول بیہیویئر اور نالج، وہ جو ہے ان یوزول سیکشول بیہیویئر کریں گے، مطلب
کچھ بچے ایسے ہوں گے جو کہ عجیب طرح کی حرکات کریں گے جو کہ سیکچول ہوں گے، ٹھیک ہے، یا سیکس سے ریلیٹڈ کچھ باتیں جو ہے وہ کریں گے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے، یہ ہمارے ساتھ ابیوز کی ایک علامت ہے کہ کسی نے ان کو جو ہے اس چیز کے بارے میں بتایا ہے یا کسی نے ان کے ساتھ یہ حرکت کی ہے یا یہ حرکت ان کو سکھائی ہے جس کی وجہ سے یہ بچے جو ہے اس طرح کی حرکتیں یا باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک سمپٹم ہو گئی۔ اس کے علاوہ ایٹنگ اور سلیپنگ پیٹرن چینج، بچے کے کھانے کی یا بچے کے سونے کا جو پیٹرن ہے وہ چینج ہو جائے تو یہ بھی ایک علامت ہے، ٹھیک ہے، ابیوز کی، کہ بچے کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے یا کسی نے کچھ برا کیا ہوا ہے۔ چینج ان اسکول پرفارمنس اینڈ ریلیشن شپ وتھ پیئر، ان کی جو اسکول پرفارمنس ہے اس میں جو ہے چینجز آ جائے، وہ خراب ہو جائے، یا اپنے گروپ کے بچوں کے ساتھ ان کا جو ریلیشن شپ تھا، ٹھیک ہے، اس میں خرابی آ جائے، تو اس سے جو ہے پتہ چل جائے گا کہ یہ بچے کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے۔ ان اپروپریٹ ٹچنگ آف ادر، مطلب دوسرے لوگ جو ہے ان کو ٹچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان اپروپریٹ طریقے سے ان کو ٹچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کمپلسیو بیہیویئر اور ایکسٹریم ٹینڈرم، کمپلسیو بیہیویئر مطلب بچہ جو ہے عجیب طرح کی بیہیویئر کرتا ہے جب ان کے ساتھ لوگ ملتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اپنے پھر ان کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ عجیب طرح کا بیہیویئر کرتا ہے اور خاموش رہتا ہے، تو یہ ہمارے ساتھ کمپلسیو بیہیویئر ایکسٹریم ٹینٹرم میں آتا ہے۔ پرومیسیکیوٹی، کیا ہے یہ اچھا جی، پروسٹیٹیوشن اور سبسٹانس ایبیوز، اسی طرح سے پروسٹیٹیوشن مطلب جو برے حرکات ان کے ساتھ ہوئے، جو زیادتی ان کے ساتھ ہوئی، وہ سبسٹانس ایبیوز مطلب وہ دوسرے جو نشہ آور چیزیں وغیرہ ہے اس کی طرف ہو جائے، ٹھیک ہے۔ سوسائڈل تھاٹس اور ڈپریشن، بچہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے یا سوسائڈل تھاٹس ان کی مائنڈ میں آنے لگ جائیں، تو یہ ہمارے ساتھ ایبیوز کے سمپٹمس ہے۔ کرونک سومیٹک پرابلم سچ اے اسٹمک ایک، وامٹنگ اور ہیڈ ایک، بچہ جو ہے بہت زیادہ پریشان ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، وامٹنگ کر رہے ہیں، یا سر پر جو ہے وہ ان یوزول درد ہو رہا ہوتا ہے آتا ہے، تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہوں گے، ابیوز کے سمپٹمس ہوں گے۔ افیکشن لیس اور اوور افیکشنیٹ، یا تو وہ کسی چیز کی طرف مائل نہیں ہوں گے یا چیزوں کی طرف بہت زیادہ مائل ہونا شروع ہو جائیں گی، تو یہ کیا ہے، یہ علامات ہیں ہمارے ساتھ ابیوز کے، جس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بچے کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے یا ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایگریسو بیہیویئر ایٹ اسکول اور ٹورڈ سبلنگ پوزیشن اور پیٹس، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بچے کی جو رویے ہے، بچوں کی جو رویے ہے اس میں غصہ جو ہے وہ بہت زیادہ پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسکول کے لیے جو ہے جب وہ جاتے ہیں تو اس پر غصہ آتا ہے، اسکول نہیں جاتے، اسی طرح سے اپنے فرینڈس کے ساتھ جو ہے غصے کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈسٹرکشن آف پراپرٹی، ارجن، وینڈلزم سے مراد ڈسٹرکشن ہی ہے۔ ٹرانسی سے مراد ایبسنٹزم، مطلب بہت زیادہ بچے جو ہے چھٹیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ٹرائز ٹو میک پیپل اینگری ایٹ دیم، اور کوشش کرتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ بچہ جو ہے کوشش کرتا ہے، وہ بچہ جو کہ کیا ہوا ہوتا ہے، زیادتی کا شکار ہوا ہوتا ہے، تو وہ یہی کوشش کرتا ہے کہ وہ کوئی ایسی حرکت کرے جس سے لوگ ان پر غصہ کرے، تو یہ سارے کیا ہے، علامات ہے ابیوز کے۔ ویڈرا اور سوشل آئسولیشن، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ختم کرنا۔ کلنگنگ، a need for reassurance، کلنگنگ سے مراد یہ ہے کہ بات بات پر وہ جو ہے کیا کرتے ہیں، شک میں مبتلا ہوتے ہیں، جس سے ان کو جو ہے بار بار بتانا پڑتا ہے۔ وربلی ابیوز، ٹھیک ہے، وربلی جو ہے وہ بری طرح سے کیا کرتا ہے، باتیں کرتا ہے۔ اینگری، ہیٹ فل، نیگیٹو ایٹیٹیوڈ، اسی طرح سے ہر ٹائم جو ہے غصے میں رہتے ہیں۔ نفرت جو ہے، نفرت کا رویہ جو ہے، نفرت انگیز رویہ انہوں نے اختیار کیا ہوتا ہے، اور نیگیٹو ایٹیٹیوڈ، ہر چیز کے حوالے سے وہ نیگیٹو سوچتے ہیں۔ may hurt themselves، سیلف ڈسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز، اسی طرح سے اپنے آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے کام کرتا ہے جس سے وہ اپنے آپ کو کیا کر رہے ہوتے ہیں، تکلیف دے رہا ہوتا ہے، نقصان دے رہے ہوتے ہیں۔ ایج ریگریشن اور انفنٹائل بیہیویئر،
مطلب یہ ہے کہ ان کی جو جیسے کہ اسٹارٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بچے کی جو مینٹلٹی ہوتی ہے وہ بچوں والی رہ جاتی ہے اور ان کی جو مائنڈ ڈیولپمنٹ ہے وہ نہیں ہوتی. تو یہ وہ علامات ہے جس کی وجہ سے بچے کیا ہوتے ہیں، یہ وہ علامات ہیں جو کہ ان بچوں میں پائی جاتی ہے جو کہ ابیوز کا شکار ہوئے ہوتے ہیں. تھری میجر کمپوننٹ آف چائلڈ ابیوز کے جو تھری میجر کمپوننٹ ہے اس میں پہلے نمبر پر بچے آتے ہیں، دوسرے نمبر پر جو ان کو کیئر دینے والے لوگ ہوتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر سٹریس ہے. تو کیئر گیور مطلب جو بچے کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں، اگر وہ اس بچے کا پراپر خیال نہ رکھے، ان کے ساتھ برا رویہ اختیار کرے تو اس کی وجہ سے بچہ جو ہے سٹریس کا شکار ہوں گے. سٹریس کا شکار ہونے کی وجہ سے بچہ کیا ہوگا، ان کی چائلڈ ابیوز ہوں گے. ٹھیک ہے، مطلب بچے کی چائلڈ ابیوز کا میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے کہتے ہیں. ہو آر ایٹ رسک، کون زیادہ خطرے میں ہے چائلڈ ابیوز کے. ابیوز موسٹ کامن ان چلڈرن لیس دین 1 year old. زیادہ تر وہ بچے جو کہ 1 سال سے کم عمر کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ زیادہ تر چائلڈ ابیوز کا شکار ہوتے ہیں، جس میں گرلز جو ہے یہ زیادہ تر ہوتی ہے بوائز کے بنسبت. ٹھیک ہے. رسک فیکٹر فار چائلڈ ابیوز، چائلڈ ابیوز کے وہ کون سے رسک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے بچے جو ہے وہ زیادتی کا نشانہ بن سکتے ہیں. کمیونٹی اور سوشل میں اگر ہم بات کریں تو ہائی کرائم ریٹ، ٹھیک ہے، کرائم ریٹ ہائی ہونے کی وجہ سے جو ہے چائلڈ ابیوز کا شرح جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے. لیک آف یا فیو سوشل سروسز جو ہے وہ نہ ہو یا بہت کم ہو. اس کے علاوہ پورٹی ریٹ بہت زیادہ بڑھنے کی وجہ سے ان امپلائمنٹ، یہ کیا ہے، ان امپلائمنٹ ریٹ بہت زیادہ بڑھنے کی وجہ سے لوگ جو ہے برائیوں کی طرف کیا ہو جاتے ہیں، مائل ہو جاتے ہیں. پیرنٹ سے ریلیٹڈ اگر ہم بات کریں تو پرسنالٹی ہسٹری آف فزیکل اور سیکشول، ٹھیک ہے، ابیوز ایز اے چائلڈ، بچے کی جو ہے وہ بے عزتی ہو رہی ہے. ٹین ایج پیرنٹس، ٹھیک ہے، وہ بچے جو کہ مطلب وہ لڑکے جو کہ ابھی خود 18 ایج میں ہوتے ہیں اور ان کی شادی ہوئی ہوتی ہے، وہ خوش قسمت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب 18 سال کی عمر، ٹین ایج میں ان کی شادی ہو جائے، ان کے بچے بھی ہو جاتے ہیں، تو ان کو اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی ہے بچے کو سنبھالنے کی، تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو کے ساتھ بری طریقے سے پیش آتے ہیں، ان کو تکلیف دیتے ہیں. اس کے علاوہ سنگل پیرنٹ مطلب کسی کی بیوی مری ہوئی ہو یا کسی کا ہسبینڈ مرا ہوا ہو اور وہ اکیلے جو ہے بچے کو سنبھال رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے ان پر بہت زیادہ برڈن ہوتی ہے یا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اکثر اوقات تھکاوٹ کا شکار ہو کر بچوں پر خوب غصہ کرتے ہیں. ایموشنل امیچورٹی، ٹھیک ہے، ایموشنلی جو امیچور ہوتے ہیں تو وہ بھی کیا ہوتے ہیں، وہ بھی چائلڈ ابیوز کا شکار ہو سکتے ہیں. پور کوپنگ سکل، وہ لوگ جن کو چیزوں کو چیزوں کو مینیج کرنا نہ آتا ہو، ان کے پاس جو ہے چیزوں کو مینیج کرنے کے سکلز نہ ہو، تو ایسے لوگ بھی جو ہے ابیوز کا شکار ہو سکتے ہیں. لو سیلف اسٹیم، اگر ایک بندہ ہے، ٹھیک ہے، ان کی عزت کا آپ خیال نہیں رکھ رہے ہیں، ان کو آپ عزت نہیں دے رہے ہیں، تو احساس کمتری کا شکار ہونے کی وجہ سے وہ چائلڈ ابیوز کا شکار ہو سکتے ہیں. پرسنالٹی ہسٹری آف سبسٹانس ابیوز، ایک بندہ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ نشہ آور چیزوں کو یوز کر رہے ہیں، ادھر ادھر کی نشہ آور چیزوں کو یوز کر رہے ہیں، تو یہ بھی چائلڈ ابیوز کا شکار ہو سکتے ہیں. نون ہسٹری آف چائلڈ ابیوز، جنہوں نے آلریڈی بچوں کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو، تو یہ لوگ جو ہے اکثر اوقات پہ چائلڈ ابیوز کا شکار ہوتے ہیں. پیرنٹ ریلیٹڈ، یہ وہی بات ہے کہ لیک آف سوشل سپورٹ، ان کو پیرنٹس سے جو ہے سپورٹ نہیں مل رہی، ان کے گھر میں جو ہے بہت زیادہ وائلنس ہو رہا ہے، ہسبینڈ وائف کے درمیان جھگڑے ہو رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے بچے جو ہے ذہنی طور پر کیا ہوتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. لیک آف پیرنٹس کیئرنگ، پیرنٹس کو پتہ نہیں ہے کہ بچوں کو میں نے کس طرح سے پالنا ہے، کس طرح سے ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، تو اس کی بارے میں نالج نہ ہونے کی وجہ سے بچے جو ہے وہ چائلڈ ابیوز کا شکار ہو سکتے ہیں. لیک آف پریپریشن فار دا ایکسٹریم اسٹریس آف ہیونگ اے نیو انفینٹ، ٹھیک ہے، نئے بچوں کے آنے کی وجہ سے
جو پیرنٹس ہوتے ہیں تو وہ ایکسٹریم سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں. آج کل بچوں کو پالنا بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ جو پیمپر ہے وہ بھی بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے. سو بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے خاص کر ان پیرنٹس کے لیے جن کی کوئی جاب نہیں ہوتی یا جو کہ خور ہوتے ہیں, تو پھر وہ پراپر طریقے سے بچوں کو کیئر نہیں دیتے. ہسٹری آف ڈپریشن اور ادر مینٹل ہیلتھ پرابلم, وہ پیرنٹ جو کہ ڈپریشن کا شکار ہوئے ہو یا ذہنی کوئی دوسری بیماری ان کو لاحق ہوئی ہو پہلے, تو ایسے پیرنٹس کے جو بچے ہوتے ہیں وہ چائلڈ ابیوز کا شکار ہو سکتے ہیں. ملٹیپل ینگ چلڈرن, ان کے بہت سارے بچے ہو, ٹھیک ہے, تو بہت سارے بچے ہونے کی وجہ سے ایک کو زیادہ ٹائم دے رہے دوسری کو نہیں دے رہے, تو وہ نیگلیجنس کا شکار ہوتے ہیں, نیگلیکٹ ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے وہ چائلڈ ابیوز کا شکار ہو سکتے ہیں. انوانٹیڈ پریگنینسی, آپ نے ارادہ نہیں کیا ہے دوسرے بچے کا اور بچہ جو ہے وہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے بھی بندہ جو ہے ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. ڈینیل آف پریگنینسی, ٹھیک ہے, چائلڈ سے ریلیٹڈ جو باتیں ہیں اس میں پری میچورٹی آ جاتی ہے, لو برتھ ویٹ ہو گئی, ٹھیک ہے, اور ہینڈی کیپ سے مراد کوئی ڈسیبل ہے اور وہ دوسروں کا محتاج ہو جائے, تو ایسے بچوں میں بھی پھر بہت زیادہ شرح ہوتا ہے, بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے چائلڈ ابیوز کا. انڈیکیٹر آف چائلڈ ابیوز, تو یہ تو وہی باتیں ہے کہ فزیکل, ٹھیک ہے, سیکچول, ایموشنل اینڈ نیگلیکٹ. تو فزیکل انڈیکیٹر میں انیکسپلائڈ بروئز فٹ, بیہیویئر انڈیکیٹر ویری آف ایڈلٹ کانٹیکٹ فرینٹن, تو یہ چیزیں جو ہے یہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے میرے خیال سے, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. بس صرف آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ابیوز کے کتنے ٹائپس ہیں, 4 ہے. ایک فزیکل ابیوز, ایک سیکچول ابیوز, ایک ایموشنل ابیوز اینڈ ایک نیگلیکٹ. اور فزیکل کا بھی آپ کو پتہ ہے, میں نے بتا دیا, سیکچول کا بھی بتا دیا, ایموشنل کا بھی بتا دیا اور نیگلیکٹ کا بھی بتا دیا. تو ایم سی کیوز میں اس کے ڈیفینیشن بھی آ سکتے ہیں, ٹائپ کے حوالے سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کتنے ٹائپ ہے, تو آپ کے ایگزام میں یہ ایم سی کیوز جو ہے آ سکتے ہیں. ابیوز کسے کہتے ہیں اس کی ڈیفینیشن بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. کامن فیچر آف سکسیزفل چائلڈ ابیوز پریونشن پروگرام. اب چائلڈ بچوں کو زیادتی سے بچانے کے لیے ہمارے ساتھ جو پریونشن پروگرام ہے تو اس کی کیا فنکشنز ہوتے ہیں اس کے حوالے سے اب ہم بات کریں گے. اسٹرینتھن فیملی اینڈ کمیونٹی کنیکشن اینڈ سپورٹ. ان کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ فیملی اور کمیونٹی کا اپنے بچوں کے ساتھ جو کنیکشن ہوتا ہے, جو سپورٹ سسٹم ہوتی ہے, اس کو کیا کرتے ہیں, امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فیملی ممبر اپنے جو بچے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے جو فیملی کے جتنے بھی کمپوننٹ ہیں, ٹھیک ہے, ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بانڈنگ جو ہے وہ اسٹرانگ ہو, کمیونٹی میں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ اسٹرانگ ہو, اچھا ہو. تو اس سے کیا ہوگا, اس سے چائلڈ ابیوز کے کیسز میں خاطر خواہ کمی ہوگی. ٹریٹ پیرنٹس ایز وائٹل کنٹریبیوٹر ٹو دیئر چلڈرن گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. اسی طرح سے پیرنٹس کو ٹریٹ کرنا, ٹھیک ہے, ان کو ٹیچنگ کرنا, ان کو ایجوکیٹ کرنا, بچوں کی رہنمائی کے حوالے سے, بچوں کی گروتھ کے حوالے سے, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. تو اس سے چائلڈ ابیوز کی جو ریٹ ہے اس میں کمی آئے گی. کریٹ اپرچونیٹیز فار پیرنٹ ٹو فیل امپاورڈ ٹو ایکٹ آن دیئر اون بہاف. اسی طرح سے پیرنٹس کے لیے ایسے مواقع فراہم کرنا جہاں پر وہ امپاورڈ ہو, مطلب خود سے جو ہے وہ ذمہ دار ہو اور وہ خود سے جو ہے اپنے کام کر سکتے ہو اور اپنے لیے جو روزگار ہے کہ انہوں نے ڈھونڈی ہو. اور تو اس سے کیا ہوگا, اس سے بھی جو جاب کی جو اسٹریس ہے, ٹینشن ہے, وہ ختم ہو جائے گی. رسپیکٹ دا انٹیگریٹی آف دا فیملی. فیملی کی جو انٹیگریٹی ہے, ٹھیک ہے, اس کا خیال رکھنا. اسی طرح سے انہینس پیرنٹ کیپیبلٹی ٹو فوسٹر دا آپٹیمل ڈیولپمنٹ آف دیئر چلڈرن اینڈ دیم سیلف. اسی طرح سے یہ پریونشن پروگرام کیا کرتے ہیں, جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کی جو کیپیبلٹیز ہوتی ہے, صلاحیتیں ہوتی ہے, اس کو کیا کرتی ہے, امپروو کرتی ہے. اور اسی طرح سے بچوں کی جو صلاحیتیں ہیں اس کو امپروو کرنے میں کیا کرتی ہے, یہ رول پلے کرتی ہے. اسٹیبلش لنک وتھ کمیونٹی سپورٹ سسٹم. اسی طرح سے کمیونٹی سپورٹ سسٹم جو ہے اس کے حوالے سے کیا کرتے ہیں, ایجوکیشن دیتے ہیں لوگوں کو, پیرنٹس کو, جس سے جو ہے وہ بچوں کے حوالے سے کیا ہو جاتے ہیں, محتاج ہو جاتے ہیں, اور وہ بچوں کے نیڈس کا بھی خیال رکھتے ہیں. پرووائڈ سیٹنگ ویئر پیرنٹس اینڈ چلڈرن کین گیدر, انٹریکٹ, سپورٹ اینڈ لرن فار ایچ ادر. اس طرح سے
پیرنٹس کو جو ہے ٹیچ کیا جاتا ہے، جہاں پر پیرنٹس پھر اپنے بچوں کو ایسے مواقع دیتے ہیں جہاں پر پیرنٹس اور بچے مل کر کیا کرتے ہیں، مختلف ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اور ان ایکٹیویٹیز میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پیرنٹ کو بھی ٹائم ملتا ہے اور بچے کو بھی جو ہے پیرنٹس کی طرف سے ٹائم ملتا ہے، تو ان کے جو پرابلم ہوتے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں، حل ہو جاتے ہیں، بچے پیرنٹس سے محروم نہیں رہتے۔ انہینس کوآرڈینیشن اینڈ انٹیگریشن آف سروسز نیڈیڈ بائی فیملیز، اسی طرح سے انہینس کمیونٹی اویئرنیس آف دا امپورٹنس آف ہیلدی پیرنٹنگ پریکٹس، اسی طرح سے یہ پریونشن پروگرام کیا کرتی ہے، جو ہیلدی پیرنٹنگ پریکٹسز ہے کہ کس طرح سے والدین جو ہے وہ پراپر طریقے سے اپنے بچوں کا خیال رکھ سکتے ہیں، ان کے جو ضروریات ہیں ان کو پراپر طریقے سے ٹائمنگ کس طرح سے دے سکتے ہیں، تو اس کے حوالے سے پریونٹنگ پروگرام کیا کرتی ہے، ایجوکیٹ کرتی ہے پیرنٹس کو، جس کی وجہ سے یہ چائلڈ ابیوز کے ریٹس پھر کیا ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے نرسنگ کیئر آف سیکچولی ابیوز چلڈرن، اب وہ بچے جو کہ سیکچولی زیادتی کا نشانہ بنے ہوئے ہوتے ہیں یا بن چکے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے نرسز کس طرح کا کیئر دیتے ہیں۔ نرس مسٹ بی اویئر آف دا پریزنٹنگ سمپٹمز دیٹ فریکوینٹلی ماسک سیکچوئل ابیوز لائک ایبڈومینل پین ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ بچے جو کہ زیادتی کا شکار ہو جاتے ہیں تو مختلف